अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें जॉइन कर लिया है जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब ने, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। गौरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, मैं थोड़ी-सी आपकी खिदमत में ज़रा चंद जो डेवलपमेंट्स हैं वो अब आपकी और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दूँ। एक तो ये है कि आज आपने सुन लिया होगा कि ट्रंप साहब ने अपने पाकिस्तान के दौरे का इंदिया दिया है और वो कह रहे हैं कि शायद मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सबको बंद कर दिया गया है। और ये मेरी अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की डेवलपमेंट है। और बाय द वे ये भी आज हुआ है कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे जो हतार का इंडस्ट्रियल स्टेट है, जो हरीपुर में है, उसमें बड़ी शदीद आग भी लगी है और जिसमें 8 लोग उस वक़्त तक की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हुए थे। तो ये सूरत-ए-हाल ये भी साथ-साथ चल रही है। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने ये भी व्हाइट हाउस से कह दिया गया है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि वो खुशी का इज़हार भी कर रही है। हम देख रहे हैं कि सीडीएफ साहब जो हैं फील्ड मार्शल साहब, वो ईरान के दौरे पर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर के दौरे पर थे, फिर सऊदी अरब गए, अब वो इस वक़्त एज़ वी स्पीक वो तुर्की में हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने 10 रोज़ा लेबनान सीज़ फायर का ऐलान किया, जो हमने देखा फौरी तौर पे वायलेट भी कर दी गई। लेकिन कहा ही जा रहा है कि ये जो उनका डिसीजन था, इसने सरप्राइज़ किया है नेतन्याहू को और शायद उनसे पूछा नहीं गया या वैसे भी उन्होंने कर दिया होगा। तो अब ये देखना ये है गौरी साहब कि जो सवाल होगा मेरा आपसे कि डील क्या होगी या डील हो चुकी भी है अगर तो भी उसके क्या उसमें जो क्या एस्पेक्ट्स होंगे वो जिसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। बाय द वे जेडी वैंस जो हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो जब वापस गए हैं तो उन्होंने एक इज्तिमा से खिताब करते वहाँ पे लोगों से ये कहा है कि ट्रंप साहब जो हैं वो एक ईरान के साथ ग्रैंड डील चाहते हैं, बहुत बड़ी सी डील चाहते हैं, जो सिर्फ एक इशू के ऊपर ना हो बल्कि एक ग्रैंड डील हो। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इफ ईरान बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कंट्री, वी विल ट्रीट देम लाइक अ नॉर्मल कंट्री। तो इस पूरी सूरत हाल में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का भी एक इशू है। ये भी हम देख रहे हैं कि लेबनान में जो भी बमबारी हो रही है वो उसमें डज़न से ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो मारे गए हैं एक ही दिन के अंदर। और G7 कंट्रीज़ ने गौरी साहब ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क्स का इशारा दिया है कि अगर ये वॉर चलती है तो पूरी दुनिया में इसका जो इम्पैक्ट है वो होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 1929 वाला जो ग्रेट डिप्रेशन था, उससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पोप के साथ भी पंगा ले लिया हुआ है और पोप ने आज फिर कहा है कि उन्होंने बल्कि तनकीद का निशाना बनाया है उन लोगों को हु मैनिपुलेट रिलीजन फॉर वॉर, कि जो मजहब का इस्तेमाल करते हैं जंग के लिए। थोड़ी सी आखिर में हम जरा बात करेंगे अब अपनी डोमेस्टिक इशू के हवाले से भी कि बुशरा बीवी साहबा को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। ये तमाम उम्र पर जरा रोशनी डालते हैं। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, इतना सारा आपको मंजरनामा मैंने बयान कर दिया है, खातिनों हज़रात भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे कि वेयर आर वी हेडेड और क्या हम किसी डील की तरफ जा रहे हैं और क्या पाकिस्तान का जो रोल होगा उसमें क्या होगा और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि 47 इयर्स में कभी भी इस लेवल पे ईरान के साथ एंगेजमेंट वाइस प्रेसिडेंशियल लेवल पे भी नहीं हुई थी और अगर प्रेसिडेंट जाते हैं तो वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा। कसाना साहब, इसमें कोई शक नहीं कोई शक और शुबा ही नहीं कि पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया है और जिस तरह से दोनों फरीकों को आप एक मेज़ पर जमा किया है, एक कमरे में जमा किया है। देखिए, ये किसने सोचा था कि ईरान और अमेरिका जो 47 बरस से एक दूसरे को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं, वो एक ही मेज पर बैठ के गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान ने यकीनन वो जो कहते हैं अपने ताश के पत्ते दुरुस्त तरीके से खेले हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस फरीक की ये नुमाइंदगी कर रहा है और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, जो अपने आप को वो हमारे यहाँ एक मुहावरा कहते हैं कि गुड्डी बहुत बहुत ऊंची जा रही है, बहुत पतंग ऊंची जा रही है, तो वो तो फूले नहीं समा रहे कि ट्रम्प जैसा सदर उनको अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो FM जो है वो ट्रम्प के फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं।
اور ہماری قیادت، ہماری عسکری اور سیاسی قیادت، اور عسکری قیادت کا اصل میں کام ہے، اس لیے کہ یہ سیاسی قیادت تو وہ کٹ پتلیاں ہیں جو ڈور کے سرے پر ناچتی رہتی ہیں، لیکن جو تگ و دو ہو رہی ہے، جو دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، اس سے یقیناً یہ اندیا ملتا ہے کہ ڈیل کے جو خاکہ ہے، جی جو لوازمات ہیں وہ طے پا چکے ہیں. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ لوازمات کو کس سلیقے سے سجایا جاتا ہے اور کس طرح سے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو دیکھیے، بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ تھے، اس وقت معاملات جو تھے وہ کافی حد تک طے پا چکے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو واپس بلا لیا گیا کہ ان کو کریڈٹ نہ مل جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود آ کے اس کے اوپر سائن کر دیں. از دیٹ رائٹ؟ ہاں نہیں، وہ تو آپ کو ٹرمپ کی شخصیت کا اور اس کے کردار کا اندازہ ہے. آج میں ایک امریکی مبصر کو سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کہی، اور انہوں نے جو کہا وہ میرے دل کی آواز ہے کہ دیکھیے، اس پر نہ جائیے کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے، اس کو دیکھیے کہ ٹرمپ کیا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے، ایک ایسے ڈھل مل یقین کے کردار کو جو ہر طرف اپنی دھوس جماتا ہو، اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہو، اور انتہا تو یہ ہے اس شخص کی دیوانگی کی کہ اس نے پوپ سے جھگڑا مول لے لیا ہے. آج تک کبھی امریکہ کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ کسی صدر نے پوپ، جبکہ امریکہ کی 20% آبادی کیتھولک ہے، اور ٹرمپ کے اپنے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ بھی کیتھولک ہو چکے ہیں. دیکھیں، لیکن ٹرمپ کو اسی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف یہ ان کو مطلب ہے شہ سرخیاں بنانے سے. تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈیل ہم چاہتے ہیں ایران کے ساتھ، یہ بھی کوئی بلف ہے؟ بلف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، ایران نے جس ثابت قدمی سے امریکی جارحیت اور صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، یہ تو یلغار کی تھی نا ان دونوں طاقتوں نے ایران پر. اور یہ سوچا تھا کہ جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو ہم نے معزول کر دیا تھا اور وینزویلا کا قضیہ ایک دن میں تمام کر دیا تھا، اسی طرح ہم ایران کو بھی انجام پہ پہنچائیں گے. لیکن ایران نے اپنی ثابت قدمی سے، اپنی استقامت سے، اپنے صبر اور حوصلے سے ان دونوں طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا. دیکھیے، اگر ان میں شرم ہوتی، اگر ان میں حیا ہوتی، تو یہ ان کے لیے تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں تھی. اس لیے کہ ایران پر انہوں نے گزشتہ کتنی دہائیوں سے ہر طرح کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. اقتصادی پابندی بھی ہے، اس کو کوئی اسلحہ نہیں بیچتا، اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود ایران نے تنہا ان دونوں طاقتوں کا مقابلہ کیا اور اپنا دفاع کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے. پھر تو آپ تو غوری صاحب، یہ تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو پروفیسر میر شامل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب ڈیل ہوگی، یہ ڈیل نہیں ہوگی، یہ بیسیکلی سرنڈر ڈاکیومنٹ کے اوپر امریکہ سائن کرے گا. ہو سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے کہ ٹرمپ نے جو چاہا تھا وہ حاصل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے چاہا تھا کہ ریجیم چینج ہو جائے، تو ریجیم چینج تو نہیں ہوئی. کہ ٹھیک ہے، رہبر اعلیٰ کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن ان کی جگہ ان کے بیٹے نے لے لی. اور ایران کی قیادت تو منتشر نہیں ہوئی، وہ تو بکھری نہیں، وہ تو اپنی جگہ قائم ہے. اس لیے کہ ایران کے نظام کا دار و مدار ذاتیات پر نہیں ہے کسانہ صاحب. وہ ایک نظام ہے، مربوط نظام ہے، جس کی جڑیں عوام میں ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان جیسے ملک کے برعکس، جس کا تمام تر دار و مدار شخصیات پر ہو، ایران اس کے برعکس
ایران میں ایک ایسا نظام مربوط ہے جس کی جڑیں عوام میں ہے، اور عوام کی بھرپور تائید سے یہ نظام چل رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو امریکہ اور اسرائیل نے چاہا تھا کہ عوام اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور بغاوت کر دیں، وہ تو حاصل نہیں ہو سکتا. کے بدلے لیکن اس میں جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے، ڈیل اگر پریزیڈنٹ جاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ تب جائیں گے نا جب کہ فائنل ہو چکی بھی ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک فلری آف ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر وہاں پہ 3 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، پھر CDF جو ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی وہاں پہ ان کی پریزیڈنٹ آف ایران سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ڈیل کس قسم کی ہوگی؟ کیا ایران جو ہے، دیکھیں نا میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں، ایران کیا اپنا نیوکلیر پوزیشن، جس طرح JD وینس بھی کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ نو وے کہ ایران کا بھی نیوکلیر طاقت بن سکتا ہے. اس طرح کی جب چیزیں میکسیملسٹ پوزیشن پہ ہوگی تو ڈیل کس قسم کی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں سے نکلے گا؟ کیا دیکھیے، ایران نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے، بلکہ رہبر اعلیٰ خامنائی نے فتویٰ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایران کبھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، اس لیے کہ یہ ایسا مہلک ہتھیار ہے جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، ان کی جانیں لیتا ہے. اور یہ دیکھیے، اس میں بھی تاریخ کا کیا مذاق ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہ بننے کا عزم لینے والا وہ ملک ہے جس نے انسانیت پہلے یوز کیا میں واحد ملک ہے امریکہ جس نے ایٹم بم استعمال کیا ہے جاپان کے خلاف، اور ان حالات میں کیا تھا جب جاپان جنگ بندی کے لیے تیار تھا. وہ بلکہ کئی کتابیں ہیں اس موضوع پر، وہ تقریر بھی تیار ہو چکی تھی جو شہنشاہ کو ادا جنگ بندی کے لیے. لیکن امریکہ کا سام یہ تھا، امریکہ کا تکبر یہ تھا کہ انہوں نے جو مہلک ہتھیار بنایا تھا اس کو وہ آزمانا چاہتے تھے، استعمال کرنا چاہتے تھے. تو ایسے شقی القلب ملک کے ساتھ ڈیل کرنا تو ایران کا بڑا بھوتا ہے، ایران کا بڑا عزم ہے. اور دیکھیے، یہ ڈیل جو ہوگی وہ اس میں ہمیشہ کسی بھی سمجھوتے میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے. وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کس چیز سے ایران پیچھے ہٹے گا، کس چیز سے امریکہ پیچھے ہٹے گا تاکہ برج اپ ہو سکے اور کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ سامنے آ سکے؟ دیکھیے، ایران اسٹیٹ آف ہرمز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گا. ایران اسٹیٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا یہ مطالبہ ترک کر دے کہ وہ ہر گزرتے ہوئے جہاز سے وہ ٹول لے گا. لیکن پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، نہیں، یہ اور ایران کی حاکمیت اسٹریٹ آف ہرمز پر تسلیم کرنی پڑے گی، اس لیے کہ لا آف دا سیز جو کنونشن ہے 1949 میں طے ہوا تھا، جس پر امریکہ نے بھی دستخط نہیں کیے اور ایران نے بھی نہیں کیے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کے ساحل سے 12 میل تک پانیوں پر اس ملک کی حاکمیت ہوتی ہے، تو جو آبنائے ہرمز ہے وہ اپنی تنگ ترین جگہ پر تو بھی 12 میل سے کم ہے، 24 کلومیٹر. اور ایران اور عمان 2 ممالک ہیں جن کی حاکمیت آبنائے ہرمز پر ہے. ٹھیک ہے کہ ایران نے کبھی کسی جہاز کے گزرنے پر اعتراض نہیں کیا تھا اس جنگ سے پہلے، لیکن جب جنگ مسلط کی گئی، جب جارحیت کا ارتکاب کیا گیا، تب ایران نے آبنائے ہرمز کا ہتھیار استعمال کرنا چاہا اور استعمال کیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو دنیا کی معیشت کی جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ دنیا
پر ظاہر ہے، اور اسی لیے دنیا کے ممالک چیخ پکار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ جنگ چلتی رہی تو اس کے اثرات دنیا کی معیشت پر بہت بھاری ہوں گے. اور اس میں اگر غوری صاحب اگر سینکشنز کا معاملہ حل ہو جاتا ہے اور جو پرائمری سینکشنز ہیں اگر وہ اٹھا لی جاتی ہیں تو ایران کے لیے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس صورت میں بھی نکل سکتی ہے نا. یقیناً یقیناً دیکھیے، اور گیو اینڈ ٹیک اسی بات پر ہوگا. ایران یہ اعلان یہ تسلیم کر لے گا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کا یہ بنیادی حق ہے اور ہر ملک کا بنیادی حق ہے کہ وہ جوہری طاقت کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرے. اور 2015 میں جو امریکہ اور ایران کے مابین معاہدہ ہوا تھا، جس کو 2018 میں ٹرمپ نے انتہائی نخوت سے ترک کر دیا، ختم کر دیا، اس میں ایران کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ ایران پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کو انرچ کر سکتا ہے. تو ایران اس پر اصرار کرے گا. آبنائے ہرمز پر نہیں، وہ کمپرومائز نہیں کر. لیکن کیا ایران جو ہے وہ لیبنان کے بارے میں اور اپنے جو اس کے الائز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے؟ نہیں بالکل، ایران کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یہ جو آج ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، 10 روزہ جنگ بندی کا، وائلیشن بھی ہوگی اس کی. یہ اس کے آثار یہ ہیں کہ لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کیا جائے گا اور ایران کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ ایران کا جو حلیف ہے لبنان، اس کو بھی جنگ بندی کے دائرہ کار میں شامل کیا جائے اور وہاں پر اسرائیلی جارحیت ختم کی جائے. دیکھیے اس میں غور صاحب درخواست یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو اسرائیل ہے ابھی دیکھیں نا، انہوں نے اناؤنس کیا اور فوراً انہوں نے وائلیٹ بھی کر دیا ہے، تو اس کے اوپر یقین کون کرے گا کہ جو بھی ڈیل ہوگی اس کو میک شور کون کرے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہو؟ نہ تو چائنا کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اسرائیل کو تو کوئی نت ڈالنے والا ہے بھی نہیں نا اس دنیا میں. نہیں تو امریکہ کو ضمانت دینی ہوگی کہ اسرائیل لبنان میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، کوئی ایسی کارروائی نہیں کرے گا جو لبنان کی حاکمیت پر آنچ آئے. دیکھیے، امریکہ پر تو ان کا خود قبضہ ہوا ہے، امریکہ تو خود مقبوضہ ہے، وہ ان کے سامنے کیسے بولے؟ آپ کو پتہ ہی ہے جو اے پیک ہے، جو ان کی باقی لابیز ہیں جو کام کرتی ہیں وہاں پہ، اور نیتن یاہو نے تو خود کہہ دیا تھا کہ میں کنٹرول کرتا ہوں کانگریس کو. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح بھی جے ڈی وینس نکلے یہاں سے، انہوں نے وہاں پہ بات کی، اس نے کہا کہ مجھے اس نے رپورٹ کیا کہ کیا باتیں ہوئی ہیں. تو یہ تو دنیا جانتی ہے کسانہ صاحب کہ امریکہ کس طرح سے اسرائیل کی مٹھی میں ہے. وہ جو میں پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسے چھوٹے سے ملک نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اس طرح اپنے تصرف میں لیا ہو، اس طرح اپنی حاکمیت کے لیے اس کو جھکا دیا ہو. تو یہ تو اسرائیلی یہودیوں کا جو اثر ہے امریکہ کی سیاست پر، امریکہ کے نظام پر، یہ اس کا شاخسانہ ہے. لیکن امریکہ کو ایران کو یہ ضمانت دینی ہوگی کہ لبنان کی حاکمیت کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں بند ہو جائیں گی. اس لیے کہ اس وقت تو نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے نا، اور بڑے الزام کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنوبی لبنان پر اپنی فوجیں موجود رکھے گا. وہ تو انہوں نے جنوبی لبنان پر لیٹانی ریور تک پوری سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہاں دیکھیں جو لبنان میں تباہی ہوئی ہے، اور لبنان میرے لیے بہت عزیز ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے کہ میں اپنی نوجوانی کا ایک حصہ وہاں گزار چکا ہوں. میں تو امریکن یونیورسٹی بیروت میں پڑھتا تھا. تو کتنا خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. میں یہ کہتا تھا کسانہ صاحب کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں گا
تو میں لبنان کے پہاڑی علاقے میں کسی قصبے میں رہوں گا. اچھا. کیا خوبصورت جگہ ہے, کیا خوبصورت ملک ہے ہاں جس کو پہلے خانہ جنگی نے برباد کیا, اس کے ہاں بعد پھر جو اسرائیل نے مسلسل جارحیت کی ہے 1982 سے آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو اسرائیل نے تو لبنان کو تر نوالا سمجھا. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور یہ بہت ہی سیریس بات ہے جس کی گارنٹی جو ہے دینا بڑا مشکل ہوگا. لیکن اب جو بھی صورتحال بنے گی, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں پاکستان میں, تو اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ ڈیل ہو چکی بھی ہے, اس کے اوپر صرف سائننگ ہوگی اور سائننگ سیریمنی وہاں پہ ہوگی. یہ کتنا بڑا ایونٹ ہوگا پاکستان کے اسٹیچر کو بڑھانے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اس وقت رجیم ہے, انکلوڈنگ فیلڈ مارشل صاحب اور جو فارم 47 کی حکومت ہے, ان کو بہت بڑی لیز آف لائف نہیں ملے گی. وہ یقیناً لیز آف لائف میں ملے گی, ملی ہوئی ہے کسانہ صاحب. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گماشتے جن کو میں امریکی استعمار کا گماشتہ کہتا ہوں, یہ گماشتے سر پیر کوشش کر رہے ہیں, دنیا بھر میں دوڑتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت ہو جائے, اس لیے کہ وہ جو عاصم منیر کے لیے تو وہ ایک طرح سے تاج پوشی کا جشن ہوگا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نزلہ عمران خان اور بشرا بی بی میں گر رہا ہے. اب جی ہاں, جی تو بشرا بی بی صاحبہ کو بائی دا وے ہاسپٹلائز کر دیا گیا ہے اور ان کی فیملی کو بتا دیا گیا ہے. یہ کتنی سیریس ڈیولپمنٹ ہے. عاصم منیر یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے سر پر ٹرمپ کا دست شفقت ہے, اس کا دنیا میں کوئی بگاڑ نہیں سکتا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اور جو پاکستان میں جو ظلم و جور کا جو نظام مسلط کر دیا گیا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, ہم دنیا دیکھ رہی ہے کہ گزشتہ 3 برس سے پاکستان میں نہ تحریر کی آزادی ہے, نہ تقریر کی آزادی ہے, اور نوبت باایجا رسید کہ عدلیہ پوری طرح سے جی ایچ کیو کی محکوم ہو گئی ہے. جو آپ نے دیکھا, آپ نے وہ خبر سنی ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس کے پیچھے جو نورپور شاہاں کی بستی تھی, جی ہاں. کیا زیادتی کی گئی ہے اس کے مکینوں کے ساتھ. وہاں جو سی ڈی اے نے جس طرح سے گھروں کو اجاڑا ہے, جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے ظلم و ستم کا نظام قائم ہے, اور وہ اس سے توانائی حاصل کر رہا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد ہمارے عسکری جرنیلوں کو حاصل ہے, اور امریکہ کی حمایت وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کو جنت مل گئی ہے. وہی تو نظر آ رہا ہے. اور اس میں جو بھارت کا میں دیکھ رہا ہوں, بھارت میں بہت زیادہ چیخ و پکار ہے کہ جناب پاکستان کو یہ رول مل گیا, پاکستان کا اسٹیچر بہت بڑھ گیا ہے, اور پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ کیا وجہ ہے غوری صاحب؟ آپ نے ساری زندگی ڈپلومیسی میں گزاری ہے, بھارت کیوں یہ چوک کر گیا کہ کسی بھی جگہ پہ وہ نظر نہیں آ رہا, کسی بھی لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہا. یہ مودی صاحب کی پرسنل چوائس ہے یا بھارت کا رول جو ہے وہ صحیح طرح ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا؟ نہیں, مودی نے شطرنج کی بساط پر اپنے جو مورے تھے وہ غلط طور پہ استعمال کیے. دیکھیں, وہ 2 دن پہلے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کی ہے. 26 فروری تک مودی صاحب وہاں موجود تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایران بالکل پسپا ہو جائے گا, اسرائیل کے خلاف ہتھیار ڈال دے گا, اور اس سے فائدہ یہ بھارت کو ہوگا, اس لیے کہ بھارت نے تو چابہار میں سرمایہ کاری کی ہوئی تھی نا. تو اب وہ سرمایہ ڈوب گیا ہے, اور بھارت کو کوئی منہ نہیں ہے عالمی برادری میں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بھارت کے دانشور کس طرح کے تجزیے کر رہے ہیں, کس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں. وہ مودی کو الزام دے رہے ہیں کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کو یہ ہزیمت, یہ رسوائی اٹھانی پڑی. اور جو سرکار ہے, مودی سرکار, وہ تو کھسیانی بلی کی طرح کھمبا ڈھونڈ رہی ہے.
एब्सोल्युटली। और गौरी साहब जाते जाते सर मैं आपको ये एक ताज़ा तरीन जो खबर है वो बता दूं कि इसराइल के जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ये कहा है कि जी चाहे सीज फायर हो या ना हो, अमेरिका की तरफ से ऐलान हो या ना हो, इसराइल जो है इट विल नॉट रिट्रीट टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद लेबनान, वो नहीं जाएगा वापस अपनी जगहों पे और वो इसी तरह अपना जो इनका ऑफेंसिव है वो जारी रखेगा। तो इससे इसके बाद तो फिर क्या वक़्त क्या बनेगी नेतन्याहू उसकी? ये समझता है कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो अमेरिका को झुका सकता है, और अमेरिका के झुकने का तो जो हकीकत है वो तो दुनिया को मालूम है नजर आ रही कि है। हाँ, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की मुट्ठी में है, इजराइल की गिरफ्त में है। लेकिन अगर नेतन्याहू का ये इसरार रहा तो मुझे लगता है कि फिर ईरान के साथ डील नहीं हो पाएगी। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी वो नेतन्याहू पे होगी। वो मैं पहले भी पूछ रहा था कि फिर जो भी डील होगी उसमें तो वो फिर गारंटी की ही नहीं जा सकता क्योंकि वो तो कभी बाद नहीं आएगा। ये तो इसकी जमानत तो अमेरिका को देनी होगी। देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि अमेरिका को इस बात की जमानत देनी होगी कि इजराइल विल नॉट मिसबिहेव। हाँ, इसराइल किसी भी समझौते को, किसी भी डील को खराब करने की हैसियत में नहीं होगा। अमेरिका को इसकी जमानत देनी होगी, और इसके बगैर ना पूरे ना खित्ते में अमन हो सकता है, ना आलमी मईशत उस बहरान से निकल सकती है बिल्कुल सही जिसमें है, वो बिल्कुल सही। गिरदाब में फंस गई है। एब्सोल्युटली। और आखिर में हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इसमें से जो भी सूरत हाल बने उसमें अमन जो है वो निकले बाहर और ये जो साजिशी हैं इनको शिकस्त हो। और पाकिस्तान के अंदर भी मामला को मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब को और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि मामला को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह आपके साथ फिर इसका तजिया लेते रहेंगे। गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।